नमाज असर के वक्त जो शख्स ये तस्बीह पढ़ेगा, अगर वो गरीब है तो अल्लाह पाक इसे अमीर कर देगा। अगर वो बीमार है, अल्लाह पाक इसे सेहत और तंदुरुस्ती अता कर देगा। अगर वो हाजतमंद है, अल्लाह पाक इसी दिन इसकी हाजत को पूरा फरमा देगा। ये तस्बीह असर के बाद आपने पढ़नी है। नमाज असर जब आप अदा कर ले तो इसके फ़ौरन बाद, यानी मगरिब और असर के दरमियान जो वक्त होता है, असर की नमाज आपने पढ़ी, मगरिब की नमाज पढ़ने से पहले इसके दरमियान जो 1 घंटे का वक्त होता है, इसमें आपने ये तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह इंतहाई मुजरिब है। इन 3 कामों में किसी एक काम की नीयत करना जो आपका मकसद है, जो आपकी हाजत है। मसलन अगर आप बिल्कुल गरीब और गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं और कहीं से आपकी कोई बात नहीं बन रही, आपने सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दी, ना आपके पास अपना घर है, ना अपना कारोबार है, ना दीगर चीजें हैं, आपको परेशान करती हैं। ये तस्बीह पढ़नी है। रिश्ते के हवाले से, दौलत के हवाले से कहते हैं कि अगर कोई बंदा गरीब है, तंगदस्त हाल है, वो भी ये तस्बीह पढ़ेगा तो अल्लाह पाक इसको गनी कर देगा, फकीर से बादशाह बना देगा। गरीबों को गनी करने वाला अमल है। जैसे जैसे कोई पढ़ता जाता है, वैसे वैसे इसके हालात बदलते जाते हैं। जब नमाज असर के बाद का वक्त होता है, यह कोई आम वक्त नहीं है, यह बहुत ही अल्लाह के यहाँ मकबूलियत वाला वक्त है, क्योंकि अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते इस वक्त ज़मीन पर इकट्ठे होते हैं। और जब फरिश्ते ज़मीन पर इकट्ठे होते हैं, इस वक्त अल्लाह ताला की रहमतों का, बरकतों का नज़ूल हो रहा होता है। इसलिए नमाज असर के बाद दरूद पाक पढ़ने का हमें हुक्म दिया गया है। अब ये तस्बीहात कौन सी हैं, इसकी तरतीब क्या है, कैसे पढ़नी है, इसको आप अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ेंगे। देखिए, हाथ की उंगलियों पर पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि ये उंगलियां क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में आपकी सिफारिश करेंगी। दुनिया में भी आपको फ़ायदा मिलेगा जिस चीज़ में हाथ डालोगे, क्योंकि आपने अपनी उंगलियों के ऊपर ये तस्बीह पढ़ ली। अब जिस चीज़ में आप हाथ डालोगे, अल्लाह ताला इसमें आपके लिए नुसरत और फतह, कामयाबी अता फरमाएगा। इस तरतीब के साथ इस अमल को पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह इसी दिन, एक दिन के अंदर अंदर इसको वाज़ेह तौर पर फ़ायदे मिलना शुरू हो जाते हैं। तो नमाज असर आपने पढ़ ली और पढ़ने के बाद आपने बावज़ू रहना है, वज़ू नहीं तोड़ना। यानी कि आप बावज़ू, अगर वज़ू टूट जाता है तो आप वज़ू कर लें, तो आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर दें। अब बाज़ लोग कहते हैं कि वज़ू है या नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, 100% आजमाया गया है कि जो लोग बेवज़ू पढ़ते हैं, इनको इतना फ़ायदा नहीं होता जितना बावज़ू पढ़ने वाले शख्स को इस तस्बीह के पढ़ने से फ़ायदा होता है। कहते हैं कि अगर इस बंदे की 80,000 हाजतें हों, अल्लाह अपने करम से, अपने फजल से इसके 80,000 हाजतें पूरी फरमा देता है, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो लोग नमाज फजर सूरज निकलने तक अल्लाह का जिक्र करें, मुझे इनके साथ बैठे रहना ज़्यादा पसंद है। इससे औलाद इस्माइल से 4 गुलाम आज़ाद करूं। मैं से लोगों के साथ बैठा हूं जो नमाज असर से सूरज गरूब होने तक अल्लाह का जिक्र करें। ज़्यादा पसंद है इससे कि वो 4 गुलाम आज़ाद करें, यानी कि 4 गुलाम आज़ाद करने वाले शख्स को अल्लाह इतना पसंद नहीं फरमाता जितना नमाज असर के बाद से मगरिब के दरमियान जो वक्त होता है, तस्बीह पढ़ने वाले को अल्लाह पसंद फरमाता है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अल्लाह ताला के हाँ इस बंदे का कितना मुकाम होगा, कितना दर्जा होगा जो शख्स नमाज असर के बाद इस तस्बीह को पढ़ेगा। देखे, दिल में सख्ती है तो वो नरमी पैदा हो जाती है, दिल में गफलत है तो अल्लाह पाक इसको ख़त्म कर देता है। एक के बाद दीगर मैं आपको बात बताऊं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे पास रात और दिन के फरिश्ते आते हैं, ये असर और मगरिब के वक्त जमा होते हैं, फिर वो ऊपर चले जाते हैं और अल्लाह की बारगाह में जिन्होंने रात तुम्हारे साथ गुजारी होती है, फिर अल्लाह ताला इनसे पूछता है कि तुम्हारे बारे में बताओ कि तुम मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ कर आए हो। वो कहते हैं कि हमने आपके बंदे को इस हाल में छोड़ा है कि वो नमाज फजर अदा कर रहे थे। फिर असर के फरिश्ते जो होते हैं, अल्लाह ताला सारा दिन के जो फरिश्ते हैं, वो जब नमाज असर के वक्त अल्लाह के करीब चले जाते हैं, यानी मगरिब से पहले अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, नमाज असर के बाद मगरिब सूरज जब गुरूब होने लगता है, इस वक्त फिर अगले फरिश्ते आते हैं। अल्लाह इनसे पूछता है कि तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। वो अर्ज़ करते हैं कि बारी ताला इस हाल में छोड़ा है कि तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, मैंने अपने इस बंदे को बख्श दिया।
اور وہ میرا بندہ کس چیز کا سوال کرتا ہے، پھر وہ بندہ یعنی یہ تسبیح پڑھنے والا جو چیز اللہ سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندے کو جیسے اس نے مجھ سے مانگا ہے میں نے عطا کر دیا۔ اب پہلی تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے اس کی تعداد ہے 100 مرتبہ۔ تو 100 مرتبہ پڑھتے ہوئے صرف 1 منٹ لگتا ہے، بالکل آسان سی تسبیح ہے، لیکن عصر کے بعد پڑھنے کی اس کی طاقت اتنی ہے کہ جب بندہ اس کو شروع کرتا ہے پڑھنے کے دوران ہی اس کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح پڑھنا ہر حاجت پوری کروا دیتا ہے۔ رزق پہ فراوانی آتی ہے، اس طرح کی ایک صورت آپ نے پڑھنی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے بھی 1 مرتبہ۔ یہ تین منٹ کا ٹوٹل عمل ہے، اور 3 منٹ کا عمل اتنا طاقتور ہے کہ کہتے ہیں کہ 300 کیا 70,000 حاجتیں بھی ہوں تو اللہ پاک اپنے خزانے سے پوری فرما دیتا ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کی ایک نام، قرآن کریم کی ایک سورت مبارکہ، اور تیسرے نمبر پر ایک جو اور چیز ہے جس کو میں آپ نے یہ 3 کام آپ نے گویا عصر کی نماز کے بعد کرنے ہیں، تو عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کریں تو یہ سب سے زیادہ افضل اور اچھا ہے، ورنہ آپ عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہے کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے ہر خواہش پوری ہوتی ہے، ہر حاجت قبول ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر معمول بن جائے تو اللہ ہر قسم کی پریشانیوں و مصیبتوں سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے اور آپ کو سکون اور بہتری عطا فرماتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اس پرفتن دور کے اندر، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پریشانیوں سے محفوظ فرما لے۔ دیکھیں ہر قسم کی پریشانی سے نجات ملتی ہے۔ عمل یوں ہے کہ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور عصر کے بعد ہماری دعا بھی ہوتی ہے، جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ ضرور کمنٹ پہ اپنا نام لکھیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ ضرور دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو دیکھیے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی کے لیے دعا کرے تو اللہ اس کو زیادہ قبول فرما لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی اگر بندے کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے پر قادر ہے، وہ اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیں سورہ توبہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قرآن کریم میں یہ بات واضح طور پر ہے، اسی لیے نماز فجر اور عصر کے بعد کی قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ آدمی رات عبادت کی اور جو فجر کی نماز با جماعت کے ساتھ پڑھے اس نے پوری رات عبادت کی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا وہ ایسے ہے گویا اس کے گھر کی بھوک، مال و دولت سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ یہ عصر کی نماز کا کیوں آقا نے اتنا ذکر کیا ہے کہ جس نے اس کو چھوڑ دیا اس کا گھر، مال و دولت سب کچھ چھین جائے گا۔ ایک جگہ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جو صبح ہونے تک سویا رہتا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صبح کی نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ تو اس لیے دوستو یہ جو وقت ہے یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ویسے تو ساری نمازیں پڑھنی چاہیے لیکن اس کا حکم قرآن کریم کے اندر اللہ نے بار بار کیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی پابندی کریں تاکہ ہمیں نہ بھوک کی کمی آئے، نہ رزق کی کمی آئے، نہ ہمارے گھر میں کوئی پریشانی آئے، نہ ہمارے گھر میں کوئی دکھ غم تکلیف آئے، کوئی مصیبت داخل نہ ہو۔ اب جو آپ نے درود پاک پڑھا ہے، یہ جو تسبیح آپ نے ذکر کی ہے، اس تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ دینے والے یہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے جو اپنے بندوں کو بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ اس میں مبارک ہے یا وہابو، یعنی کہ یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے۔ آپ یوں ہی پڑھتے جانا یا وہابو یا وہابو یا وہابو، جس کا مطلب بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا کہ جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس سے چاہے عطا فرمائے، بغیر اوزو کے دوسروں پر مال و دولت کے نچھاور کرنا، اسی طرح بے سوال عطا کرنا اور اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا
اس انداز سے دینا کہ اس کا کوئی ثانی نہ رہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں جو بغیر مانگے دے، بغیر کسی غرض کے عطا کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو جو بندہ اس صفت کے ساتھ پکارتا ہے، اثر کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو چیز مانگے سے مل جاتی ہے۔ اس کا تعلق خاص طور پر جو میں نے عرض کی ہے کہ رزق کی فراوانی کے ساتھ ہے، رزق زیادہ آنے کے ساتھ ہے، دولت زیادہ ہونے کے ساتھ ہے۔ اور جو شخص غربت اور تنگ دستی سے دوچار ہے، آمدن جس کی بہت کم ہے، اس کو چاہیے کہ اس کو پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس کے گھر میں رزق کی ایسی فراوانی ہوگی، ذرائع آمدن اس میں اتنا اضافہ ہو جائے گا کہ تھوڑے ہی عرصے میں وہ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے غنی ہو جائے گا۔ اور جب مقصد حل ہو جائے تو پھر سمجھ لے کہ اللہ کے کلام میں اتنی طاقت ہے، کہ اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جو اس سے مانگتا ہے اس کو وہ عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے اضافہ مال و دولت کا، اگر کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی رک گئی ہے، کوئی اور دنیا کی حاجت ہے، کوئی کسی ایسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا ہے، یا کوئی ایسی خواہش رکھتا ہے جو ساری زندگی نہیں مل سکا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت کے ذریعے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو سب کچھ عطا کر دے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں دوستو، یہ جو ذکر ہے، یہ ذکر آپ نے کرنا ہے اس ترتیب کے ساتھ، تینوں چیزوں کو ملا کر پڑھنا ہے ایک ہی وقت میں۔ اس کے لیے ساری راہیں کھل جاتی ہیں، اس کے لیے سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا، حضور خود یہ تسبیح کیا کرتے تھے۔ جو آگے تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میرے آقا خود یہ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اب جو حضور تسبیح پڑھے، جب کوئی غلام حضور کا امتی اس تسبیح کو پڑھے گا تو وہ کتنا خوش نصیب ہوگا، وہ کتنے مقدر والا ہوگا۔ اس کو پڑھنے کے فوراً بعد اب آپ نے قرآن کریم کی یہ سورت مبارکہ پڑھنی ہے، اور یہ وہ سورت ہے جس کے ذریعے اللہ غیبی مدد عطا فرماتا ہے۔ کہتے ہیں ایسی طاقتور سورت ہے جو کالے نیلے پیلے علم سے 100 گنا زیادہ فوری اثر کرتی ہے، اور ایسے آسان اور زبردست نتائج اس کے ذریعے ملتے ہیں جو بندے کو دوسرے اعمال سے بے نیاز کر دیتے ہیں۔ ایک ایسی طاقتور صورت ہے جو آپ کی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا فوری حل کر سکتی ہے۔ اسی طرح میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے، گھر میں امن و سکون لانے کے لیے، لا علاج بیماریوں کے علاج کے لیے، شیاطین سے حفاظت کے لیے، گھریلو زندگی میں برکت کے لیے، دشمنوں سے نجات کے لیے، رزق کاروبار کو چلانے کے لیے، اور اس کے علاوہ بہت سارے فوائد اس صورت کے ذکر کیے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو اس صورت مبارکہ کے بارے میں آخری بات بتاؤں، اس کا طریقہ پڑھنے کے لیے بتاؤں، تو وہ یہ ہے کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، یعنی مکمل ہر بار صورت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھتے جانا ہے، اور اس صورت مبارکہ کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ تو میں اس کا مکمل ترتیب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے اہم چیز جو آپ یقین مانیں، یہ عمل جس نے کیا وہ کبھی مایوس نہیں ہوا، اس کی دنیا کی ہر پریشانی حل ہوئی ہے۔ دیکھیں کوئی بھی انسان وہ اپنے اوپر پریشانی مشکل کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس دور کے اندر جس سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی مشکل میں، مصیبت میں، پریشانی میں، غم میں گرا ہوا ہے۔ بعض لوگ اپنی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے آج پریشان ہیں، تو بعض خواتین اپنے خاوند کی وجہ سے پریشان ہیں۔ کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے کے غم میں رہتے ہیں، تو کچھ اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رکھتا ہے۔ تو ان غموں سے نکلنے کے لیے، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ایسا راستہ دیا ہے جس پر بندہ چل کر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت کے ذریعے ہر مشکل مصیبت سے نکل جاتا ہے۔ اب آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، آنکھیں بند کر کے تصور کو پکا جما لیں، پختہ یقین کر لیں، اور جب پختہ یقین کر لیں گے پھر انشاءاللہ اس کی برکت دیکھیں گے، آپ کو فوری طور پر ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل 1 دن کر لیں یا زیادہ سے زیادہ 3 دن کر لیں، 3 دنوں کے اندر آپ کو انشاءاللہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے۔ دیکھیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے ہاتھوں کی یہ کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ کوثر میں، سورہ شورا کے اندر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو بغیر کسی وجہ کسی مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، کسی وجہ کے بغیر کسی کو اذیت میں مبتلا نہیں کرتا۔ اس لیے جو ہمارے اوپر مسائل، مصیبتیں، دکھ آتے ہیں، یہ ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ہم ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہوتے، تو اس لیے ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے تو
اس لیے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس پروردگار عالم سے جب بندہ صدقے دل سے توبہ کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کرتا ہے، تو انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب فوری طور پر نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو اس لیے حالانکہ میرا ایک کلاس فیلو ایک بچی تھی، تو ایک کلاس فیلو تھی، اس نے جب یہ عمل کیا، اللہ کے فضل و کرم سے شادی کو اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی طرح دو بھائی مکان میں رہتے تھے، الگ الگ گھر بنانا چاہتے تھے، رقم نہیں تھی ان کے پاس۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ایسا کرم کیا کہ دونوں کے لیے الگ الگ کامیابی کے ساتھ اپنے گھروں کو بنا لیا۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے سورت مبارکہ کا ورد کیا، وہ یہ سورۃ الکوثر شریف ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ اس طرح آپ نے سورۃ مبارکہ کو پڑھنا ہے، صرف 3 آیات ہیں اس کے۔ ایک بندے کا ویزا نہیں لگ رہا تھا، اس نے امریکہ جانا تھا، کسی اور ملک جانا تھا، آسٹریلیا جانا تھا، اور ان لوگوں کا جو ویزا نہیں لگ رہا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے پھر اللہ کی ایسی مدد آئی کہ گھر بیٹھے ہی ان کا کام بن گیا، گھر بیٹھے ہی ان کے حالات بدل گئے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے انسان کی غیبی مدد مل جاتی ہے، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ جہاں سے میرے رب اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تب کہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ اب اس سورت مبارکہ کو آپ نے صرف اور صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب یہ دیکھیں کتنا آسان سا عمل ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ تصور وہی رکھنا ہے، خیال وہی رکھنا ہے، ترتیب اور طریقہ وہی رکھنا ہے۔ جس تصویر کو آپ پہلے بتایا تھا، عمل کے دوران کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ کلام نہ کریں۔ دیکھیں عمل تو صرف 3 منٹ کا ہے، آپ جب پڑھیں گے خود آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر 3 منٹ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ لیں تو یقین جانے کہ آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا، آپ کی زندگی میں ایسی رونق آئے گی، ایک ایسی کفایت شعاری آپ کی بدلے گی کہ آپ نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ دیکھیں اس کے بعد جو آخری تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، کیونکہ اس کی برکت تو انسان کے رزق میں ایسی برکت آپ کو نصیب ہوتی ہے، ایسی راہیں کھلتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں، پہاڑ بھی آپ کے راستے میں آ جائیں، آپ کی زندگی کے آگے کسی بھی طرح کی مشکلات کھڑی ہو جائے، تو اللہ اپنے فضل سے، اپنی رحمت کے ذریعے ان پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو بھی ریسا ریسا فرما دیتا ہے، اور رزق اسے وہاں سے ملتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جس نے اپنے رب پر یقین اور ایمان کے ساتھ پڑھا، اسی دن شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا، وہ جنتی ہے۔ اور جس نے رات کے وقت پڑھا ایمان اور یقین کے ساتھ، پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا بتائی تھی، اور اس دعا میں سے چند کلمات ہیں، اس کا حصہ ہے۔ وہ دعا کیا ہے، اس کی میں آپ کو حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ وہ دعا حقیقت میں یہی ہے کہ حضور نے فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں روشنی آئے، تمہاری زندگی میں انقلاب آئے، اور دنیا سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ دیکھیں انسان غلطیوں کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہوتی رہتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سے انسان کو بچانے کے لیے ایک طریقہ عطا ہے، جس کا نام رکھا ہے استغفار۔ اور استغفار کے ذریعے جو بندہ اپنی غلطی گناہوں کو پکار لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اس سے نجات پا لیتا ہے۔ آئیے قرآن کی ایک سورت بھی ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنافقین، یہ لوگ صبر کرنے والے ہیں، یہ لوگ عمل میں سچائی والے ہیں، ادب و آداب میں جھکنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ کہتے ہیں لوہے کی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، ان کی پالش استغفار ہے۔ خوشخبری اس کے لیے جو اپنے نام اعمال میں، یہ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے کہ جو اپنے نام اعمال میں استغفار کی کثرت لائے گا، تو اب آپ نے صرف اتنے کلمات پڑھنے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اس کے ہاتھ توبہ کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں گے، اللہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس کے فوراً بعد جس چیز کا سوال کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ اپنے بندے کو عطا نہ کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ دوستو، جب آپ پڑھیں گے تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوست احباب تک شیئر کریں، تاکہ یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے۔
اب آپ نے یہ کلمات صرف اور صرف 100 بار پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد جتنی ہو سکے توبہ استغفار کریں، جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ خیرات بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم کرتا ہے۔ اب آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے آخر میں شروع میں پڑھا تھا۔ اللہ کی حضور دعا کرنی ہے، انشاءاللہ دعاؤں کی قبولیت ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔